असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। आज वज़ीर आला पंजाब की पंजाब के मामलात में नरम गिरफ्त और उनकी गवर्नेंस के मैनेजमेंट के इशूज़ एक बार फिर सामने आए जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मेयर लाहौर और LDA पंजाब की सरबराह की जानिब से पंजाब के ही DG एंटी करप्शन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर हुकूमत पंजाब की शदीद सरजनिश की और पूछा कि क्या वज़ीर आला पंजाब अदालत की हुक्म उदूली पर खुश होते हैं। ये वज़ीर आला पंजाब के हवाले से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत शुरू हुई तो जस्टिस शेख अजमत सईद ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम खोकर की सख्त सरजनिश की और रिमार्क्स दिए कि मेयर लाहौर और DG LDA एंटी करप्शन की जानिब से उनको हरासा किया जा रहा है, उसकी शिकायत मिल रही हैं। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि हमने गुज़िश्ता समाअत पर एंटी करप्शन को रोका था, लेकिन इसके बावजूद DG LDA के खिलाफ एंटी करप्शन ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है, क्यों ना तौहील अदालत का नोटिस जारी कर दें। इस केस में 2 रोज़ कबल मेयर लाहौर जनाब मुबशिर जावेद और DG LDA आमना इमरान ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि महकमा एंटी करप्शन उन्हें हरासा कर रहा है। इसके अलावा LDA अफसरान को दफ्तर बुलाकर ज़बरदस्ती अपनी हिदायत पर अमल करने पर एंटी करप्शन के हुक्काम मजबूर कर रहे हैं और अमल न करने पर मुकदमात दर्ज कर दिए जाते हैं। गोया के हैरेसमेंट की एक फ़ज़ा है जो कि LDA के खिलाफ एंटी करप्शन ने कायम की है। मेयर लाहौर ने परसों की समाअत में ये शदीद शिकायत की थी कि महकमा एंटी करप्शन ने चंद रोज़ कबल लाहौर के 28 शादी हॉल बंद कर दिए और एक्शन से कबल उन्हें आगाह तक नहीं किया। इस पर जस्टिस शेख अजमत सईद ने हैरत का इजहार करते हुए रिमार्क दिए कि महकमा एंटी करप्शन ने यह काम कब से शुरू कर दिया। LDA हरासा करने का अमल रोक दे। इस हवाले से LDA को चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हरासा करने का अमल रोक दिया जाए। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स में कहा कि एंटी करप्शन का शादी हॉल से ताल्लुक क्या है। परसों के अदालती अहकामात के बावजूद महकमा एंटी करप्शन ने कल DG LDA और दीगर अफसरान के खिलाफ करप्शन और बदعنوانی के 2 अलग अलग मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश के लिए तलब किया था, जिस पर आज की समाअत में जस्टिस शेख अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल हसन ने शदीद बरहमी का इजहार किया। आज जब समाअत शुरू हुई तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने अदालत से कहा कि DG LDA के खिलाफ मुकदमे से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, एंटी करप्शन वालों ने मुझसे पूछा तक नहीं और मुकदमा दर्ज किया है। जस्टिस शेख अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि अगर आप इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है तो अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ लो। सबसे बड़े सूबे का चीफ सेक्रेटरी कह रहा है कि उसे मालूम नहीं है कि DG LDA के खिलाफ एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये बताएं कि पंजाब में किसकी हुकूमत है, हम किसको नोटिस करें। जिस पर जस्टिस शेख अजमत सईद ने मजीद कहा कि जो अफसर अदालत की मावनत कर रहा है उसे आप ही हिरासा कर रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब अपनी जमानत करा लें, तौहीन अदालत में अंदर करा देंगे। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि DG एंटी करप्शन 2 दिन बाद रिटायर हो रहे हैं, लगता है अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए वज़ीर आला पंजाब को खुश कर रहे हैं। ये बहुत ही संगीन मामला है क्योंकि एक जानिब LDA का महकमा है, उसके डायरेक्टर जनरल है, दूसरी जानिब मेयर लाहौर है और ये दोनों शिकायत कुनंदा हैं। इनको हरासा करने की कोशिश की जा रही है और यकीनन ये हुकूमत पंजाब का ही अमल है और इस पूरे मामले में वज़ीर आला पंजाब का एक किरदार है जो कि बज़ाहिर सामने इस अंदाज से तो अदालत में नहीं आया, लेकिन जिस अंदाज की आज समाअत हुई है उसमें लग ये रहा है कि यकीनन दाल में कुछ काला है। ये बहुत अहम केस है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भरपूर समाअत की है। इस पर बात करने के लिए, मज़ीद तफसीलात हासिल के लिए हमने दावत दी। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद जो मेयर हैं लाहौर के। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ज़रा सा मुख्तसरन अगर आप बयान फरमा दें कि ये मामला क्या था जिसकी बुनियाद पर आपको और DG LDA को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। कामरान साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लाहौर और पंजाब
ان جنرل کے بارے میں یہ پرابلم ہے جو آپ نے مجھ سے پوچھی ہے، اس کا تھوڑا سا مجھے آپ بیک گراؤنڈ بتانے کی اجازت دیجئے۔ 8 مہینے سے جب سے گورنمنٹ آئی ہے، یہ 6 مہینے سے میرا جو بلدیاتی سسٹم ہے لاہور کا وہ سارا پیرالائز ہوا ہے۔ ہمارے جو اپنے فنڈز ہیں اس کی سکیمز نہیں بنانے دی جا رہی۔ میرا جو ریگولیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، ان افسروں کو بلا کر لے جاتے ہیں، جو دل کرتا ہے ان سے کام کرواتے ہیں۔ میری عوام، میں الیکٹڈ آدمی ہوں، میرے سے پوچھی جاتا ہے۔ اس کے بارے میں نے جناب ثاقب نثار صاحب کے پاس پیش ہوا تھا، اور اس وقت بھی ایل ڈی اے کا ہی ایک تنازع تھا۔ ان کو نے شکایت لگائی تھی ڈی جی ایل ڈی اے نے کہ جی میں نے ریکارڈ نہیں دیا، جبکہ ریکارڈ میں ان کو پیش کر رہا تھا اسی وقت۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلا، میں نے رونا رویا اپنا چیف جسٹس صاحب سے کہ جی میں کس لیے الیکٹ ہوا ہوں، میں لاہور کے لوگوں سے ووٹ لے کر آیا ہوں۔ 319 کے ہاؤس میں سے 311 ممبرز میرے ساتھ ہیں، میری پارٹی کے ہیں، ہمیں بالکل پیرالائز کیا گیا ہے۔ 6 مہینے سے ڈی جی اینٹی کرپشن کا سٹاف جو ہے میرے ہر بندے کو انٹیروگیٹ کر رہا ہے۔ اسی سلسلے میں نے عدالت دی تھی سیکریٹری بلدیات، گورنمنٹ آف پنجاب اور ایل ڈی اے کے خلاف، کیونکہ ایل ڈی اے جو ہے وہ ایک ریگولیٹنگ اتھارٹی نہیں ہے، وہ ڈیولپنگ اتھارٹی ہے۔ لاہور کی جتنے لینڈ کلاسیفیکیشن، لینڈ یوزز، لینڈ کنورژن، لینڈ کنٹرول، دے آر ہیونگ ایوری تھنگ۔ جب میرے پاس سائل آتے ہیں نقشہ لے کر، مجھے ہر گلی ہر محلے کے لیے لینڈ کنورژن کے لیے این او سی لینا پڑتا ہے ایل ڈی اے سے، تو میں ادھر بھیجتا ہوں لوگوں کو، نہ ادھر کام ہوتا ہے نہ ہم کر سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ لاہور میں بھرمار ہو گئی ہے غیر قانونی کنسٹرکشن کی۔ تو اسی سلسلے میں جب میں ادھر گیا تو مجھے پتہ چلا، میں لاہور میں نہیں تھا اس دن، 12 تاریخ کا واقعہ جی۔ بظاہر آپ کو ایل ڈی اے سے شکایت ہے، ایل ڈی اے کو بھی لگ رہا ہے کہ اسی محکمے سے شکایت ہے جس سے آپ کو شکایت ہے، اور ان کے ڈی جی کے خلاف جو ہے وہ اینٹی کرپشن نے مقدمہ دائر کر لیا ہے، جس پر آج سپریم کورٹ نے چیف سیکرٹری کی بڑی سرزنش کی ہے۔ تو ایل ڈی اے سے بھی شکایت ہے حکومت پنجاب کو اور اینٹی کرپشن کو؟ یہ اب بات یہاں سے شروع ہوئی کہ ایک ڈی جی ایل ڈی اے جو ہے وہ ایک گریڈ 20-21 کی افسر جو کہ ڈی جی ایل ڈی اے ہیں، ان کے ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں اور ان کو اریسٹ کر رہے ہیں۔ میری شکایت یہ تھی کہ جی میرے شادی ہال سیل کر کے عوام کو پریشان کیا جا رہا ہے اور عوام سڑکوں پر نکل آئے ہیں، اور یوں یہ دونوں کمپلینٹ اکٹھی ہو گئیں کیونکہ یہ کارروائی ڈی جی اینٹی کرپشن کی ہدایت پر ہو رہی تھی۔ سیل بھی ادھر ہی ہو رہے تھے اور ہراساں بھی کیا جا رہا تھا میرے افسروں کو بھی اور آج کی کارروائی کے بعد آج جو عدالت نے یہ ریمارکس دیے ہیں اور آرڈرز لکھائے ہیں، اس کے بعد کی کیا کیفیت ہے یہ بتائیے گا۔ بالکل جی، پھر پرسوں ہماری تاریخ تھی، کل ہمیں دوبارہ نوٹس آ گیا، آج ہم گئے، اور جو آپ نے فرمایا ایگزیکٹلی جو بینچ تھا انہوں نے جسٹس عظمت سعید صاحب نے، اعجاز الاحسن صاحب نے بالکل اسی طرح کہا جس طرح آپ فرما رہے ہیں، اور بڑی مشکل سے جو ایڈوکیٹ جنرل تھے پنجاب کے، انہوں نے کوئی تقریباً 10 سے 15 منٹ گزارشات کی بینچ سے کہ جی مجھے 2-3 دن دیے جائیں تاکہ میں یہ کلیریفیکیشن آپ کو دوں کہ یہ کس طرح اینٹی کرپشن نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جو کہ غیر قانونی لگ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے لاہور میں ایک مارکی کو خود چالان کیا اور ان سے شاید 15.5 لاکھ روپیہ جو ہے ٹریجری میں اینٹی کرپشن کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا، جبکہ وہ پیسے یا اس کی اسیسمنٹ جو ہونی تھی غیر قانونی کنسٹرکشن کی وہ ایل ڈی اے نے کرنی تھی، اور ایل ڈی اے کے آفیسرز جو آج قیمت بتا رہے تھے وہ تقریباً 1.55 کروڑ غالباً بتا رہے تھے کہ اس کی پینلٹی اتنی بننی تھی۔ یہ بات تھی جس کے اوپر جسٹس جو ہیں عظمت سعید صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب ناراض ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ کس قانون کے تحت آپ نے یہ پیسے ٹریجری میں جمع کروائے ہیں، کیا یہ آپ کا اختیار تھا؟ ڈی جی ایل ڈی اے اس کا جواب دینے سے قاصر رہے، کیونکہ عدالت یہ پوچھ رہی تھی کہ ہمیں قانون بتایا جائے۔ اس کے اوپر پھر سرزنش ہوئی چیف سیکرٹری صاحب کی کہ آپ کے صوبے میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ باقی جو آپ نے فرمایا کامران صاحب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ہمیں 2-3 دن کا انہوں نے پھر کہا اپنا نوٹس دیا گیا ہے کہ اس کو میرے سامنے کرسٹل کلیئر کر کے عدالت کو پیش کیا جائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ریٹائرڈ مبشر جاوید میئر لاہور ہمارے ساتھ تھے، پورا احوال آپ نے سنا۔ لاہور میں نظام نظر نہیں آ رہا، ایک فری فار آل کسی کیفیت ہے۔ ایک جانب ایل ڈی اے ہے جس پر کوئی گورننس کی اور مینجمنٹ کی گرفت نظر نہیں آ رہی ہے،
اور جس کا آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھرپور اظہار ہوا. ایڈوکیٹ جنرل کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, چیف سیکریٹری کو پتہ نہیں ہے کہ اس وقت لاہور میں کیا نظام چل رہا ہے اور اینٹی کرپشن کے حوالے سے جو اقدامات ہو رہے ہیں وہ سب کچھ کیا ہے. یعنی کہ ایک ایسی کیفیت ہے جس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو آج بڑے سخت ریمارکس دینے پڑے ہیں. کمر سے بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے. یہ ایک مخصوص معاملہ نہیں ہے ایل ڈی اے کا یا میئر کے اختیارات کا یا لاہور کا نظام کے حوالے سے, بلکہ ایسا لگتا ہے کہ اور جگہ پر بھی مسائل ہیں. مثال کے طور پہ بات سامنے آئی ہے کہ لاہور کے ایک تھانے میں 8 سالہ بچے کو گرفتار کیا گیا, اس پر تشدد کیا گیا, الٹا ٹانگا گیا اور اس پر بے پناہ تشدد کیا گیا ہے. یہ ناقابل یقین ظالمانہ قدم ہے جو کہ سامنے آیا ہے لاہور شہر میں ہی. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پنجاب پولیس جعلی مقابلوں کے حوالے سے اکثر خبروں میں رہتی ہے, لیکن اب لاہور پولیس نے 8 سالہ, جی ہاں 8 سالہ یتیم بچے پر وحشیانہ تشدد کیا ہے, بلکہ بربریت کا نشانہ بنایا ہے اور ایک بے پناہ ظلم کی داستان رقم کی ہے. یہ لاہور کی چوکی, پولیس کی چوکی شیرشاہ کے پولیس اہلکار ہیں جنہوں نے احمد نامی بچے کو رات بھر الٹا لٹکایا اور اس پہ تشدد کیا ہے. یہاں سننے سے بھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. یہ کیفیت لاہور کے ایک چوکی میں ہوئی ہے, پولیس چوکی میں. رپورٹس کے مطابق 3 روز قبل محلے کا ایک نوجوان 8 سالہ جو بچہ ہے اس کو لے کر موبائل فون کی دکان پر گیا اور موبائل فون لے کر احمد کو چھوٹا بھائی ظاہر کر کے وہاں اس نے ضمانتی کے طور پر بٹھایا اور فون لے کر غائب ہو گیا. نوجوان کے واپس نہ آنے پر دکان کے مالک نے احمد کو پولیس کے حوالے کر دیا. پولیس سے اس کا کوئی کنیکشن تھا. رپورٹس کے مطابق شیرشاہ پولیس کے اہلکاروں نے بچے کو رات کو ایک تو بٹھا کے رکھا, ہیٹر پہ بٹھا کے رکھا, جی ہاں ہیٹر پہ بٹھایا, گرم استری سے اس کے جسم پر داغ لگائے جس سے اس کا جسم اور کولے جھلس گئے. اور پھر بچے نے اگلے روز ورثاء کو بتا دیا کہ ظالم پولیس اہلکاروں نے اسے الٹا ڈنڈوں سے بھی لٹکایا تھا, ڈنڈوں سے تشدد کیا تھا. اور یہ وہ داستان ہے جو کہ ناقابل یقین ہے, مگر ایسا ہی ہوا ہے. اور اس کے بعد اس کے ورثاء وہاں پہنچے, پولیس اہلکاروں کی تحویل سے بچے کو چھڑایا اور اسپتال منتقل کیا. اب تقریباً 24 گھنٹے بعد خبریں یہ آئی ہیں کہ پولیس کے اعلیٰ حکام نے اس واقعے کا نوٹس لیا ہے اور متعلقہ پولیس والوں کو شاید گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے. اس کی مزید تفصیلات لیں گے, لاہور جائیں گے جہاں پر ہمارے نمائندہ خصوصی حسن رضا موجود ہیں. بہت بہت شکریہ حسن رضا. ناقابل یقین واقعہ لگتا ہے, مگر آپ نے اس کو چیک کیا, ڈبل چیک کیا, ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے؟ جی بالکل, اس کو متعدد بار چیک کیا اور وہاں پر بھی گئے کہ ایک علاقے میں ایک بچہ جو ہے وہ کھیل رہا تھا, اپنی جو ہے ہمشیرہ کو وہ جو ہے وہ ٹیوشن کے لیے چھوڑنے جا رہا تھا. جب واپس آیا تو ایک لڑکا آتا ہے, اس کو لے کر جاتا ہے کہ آؤ میں تمہیں تمہارے والد سے ملواتا ہوں, کیونکہ بچہ معصوم ہے, اور اس کو لے کے جاتا ہے. جب وہ دکان پہ جاتا ہے, موبائل لیتا ہے اور چلا جاتا ہے کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور یہ آپ کے پاس ہے, میں جو ہے یہ گھر دکھا کے لاتا ہوں. اور بچہ اس دکان پر موجود ہوتا ہے. جب نہیں آتا تو وہ جو پولیس کا جو موبائل والی دکان ہے اس کا پولیس کے ساتھ پہلے ہی کنیکشن ہوتا ہے اور بچے کو وہاں پر دے دیتے ہیں کہ یہ بچہ ہے, اس کے بھائی آیا تھا اور موبائل لے کے گیا ہے, جبکہ اس بچے کا اس لڑکے کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا. بغیر کوئی تحقیق کیے اور قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے جو پولیس چوکی انچارج تھا جس کا نام سعید احمد ہے اور دیگر اہلکار جو اسد لطیف اور فیصل اشرف سمیت دیگر تھے, انہوں نے اس بچے پر جو ہے تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا. اس سے پہلے دکاندار نے بھی بچے پر تشدد کیا اور معاملے کو دبانے کے لیے کوشش کی گئی. اور اسی اسنا میں جو ہے اس کی والدہ جو کہ بیوہ ہے وہ وہاں پہنچتی ہے اور جا کے پولیس میں رپورٹ درج کرواتی ہے. یہ رائیونڈ سٹی کا علاقہ بنتا ہے اور رپورٹ درج کروانے کے بعد شام کو جو ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ آ کر اپنا بچہ لے جائیں. اور بچہ جو ہے وہ جب اس پہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہوتا ہے وہ خود یہ کہتا ہے کہ میرا گھر اور میرے والدین کا جو میری والدہ ہے اس کا میرے علم میں ہے, آپ ان سے پوچھیں, میرے گھر جائیے. لیکن بجائے کوئی تفتیش کرنے کے, کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کم از کم 15 سال سے کم بچے کو حراست میں نہیں لے سکتے, وہاں پہ جو چوکی انچارج تھے انہوں نے بغیر کوئی تحقیق کیے اس کو سزا دی, اس پر جرم و سزا کو, اور وہ جو ہے جو الفاظ نہیں اس کے لیے ادا کیے جا سکتے جس طرح بچے پر تشدد کیا. میں خود بچے کو دیکھ کر آیا ہوں, اس کے جو جسم پر جو نشانات لگے ہیں اور جو باقی جو حالات ہیں وہ بچہ صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کر پا رہا, نفسیاتی مریض کر دیا گیا ہے. اور یہی بات ہے کہ اس کو نفسیاتی
ایڈوانس جو استعمال کیا جاتا ہے وہاں پر اسے منتقل کر دیا گیا اور باقاعدہ طور پہ جو ہے ٹراما سینٹر میں اس کے لیے جو ہے ڈاکٹرز وہاں پہ جو ہے جو اس کی نفسیاتی علاج کر رہے ہیں. اب تک صرف جو ہے 3 اہلکاروں کو معطل کیا جا چکا ہے. جو چوکی انچارج تھا اس کو بھی معطل کر دیا اور وہی اعلانات دعووں تک محدود ہے حکومت. اس طرح کا یہ تو کیا ایک کیس کوئی باہر نکلا ہے. کیا وزیر اعلیٰ کے علم میں یہ بات آئی اور چیف منسٹر کا کوئی ایکشن, کوئی بیان, کوئی خاندان کے ساتھ ہمدردی, کوئی بچے کے ساتھ ہمدردی کوئی سامنے آیا, کوئی چیف منسٹر کو نے اس پہ کوئی ایکشن لیا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صرف جو ہے وہ ایک پریس ریلیز ان کے ترجمان کی جانب سے جاری ہوتی ہے کہ انہوں نے اس پر نوٹس لیا اور اس کی انکوائری جو ہے وہ ابتدائی رپورٹ طلب کر لی. اس کے بعد ان کی جانب سے کوئی بیان جاری نہیں ہوتا. صرف جو ان کے باقی جو ترجمان ہیں اور باقی جو پوری ایک ٹیم رکھی ہے وہ ان کے ساتھ جاتے ہیں, بچے کے ساتھ تصاویریں بنوا کے جو ہے وہ ایک ریلیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ وزیر اعلیٰ کی طرف سے کوئی ایسا ایکشن نہیں آیا. نہ ان کے والدین, نہ ان سے گھر والوں سے رابطہ کیا گیا. ایسا کچھ بھی ابھی تک چیز سامنے نہیں آئی. یہاں تک کہ سی سی پی او یا ڈی آئی جی یا پنجاب پولیس کے افسران کی جانب سے کوئی بھی وہاں پہ ان سے رابطہ نہیں کیا گیا. صرف ایس پی تک جو ہے وہ معاملہ رکھا گیا ہے. ان تک یہ بات کہی گئی کہ ہم آپ کے معاملات کو کور کر رہے ہیں, کیونکہ اس طرح کی جو واقعات ہیں, اگر آپ دیکھیں بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں, رونما ہوتے ہیں جو بچوں کو پکڑا جاتا ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو پولیس افسران جو ہے, پولیس اہلکار جن کے خلاف الزامات لگتے ہیں, اس میں زیادہ تر جو بچوں کو جسمانی جو ہے تشدد کرتے ہیں. بہت شکریہ. حسن رضا ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے. کراچی میں پولیس کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے. درگاہ شہباز قلندر پر ایک بہت بڑا دہشت گرد حملہ ہوا تھا. 80 سے زائد لوگوں کی ہلاکت ہوئی تھی, سینکڑوں لوگ زخمی ہو گئے تھے. اس کے اہم لوگ پکڑ لیے گئے ہیں, محرکات پتہ چل گئے ہیں, اور یہ بڑی ایک امپورٹنٹ اور یقیناً ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. کراچی پولیس کو دہشت گردی کے خلاف ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے, اور سہون لال شہباز قلندر کی درگاہ پر جو خود کش حملہ ہوا تھا اور بے پناہ قتل و غارت کا جو سبب پیدا ہوا تھا, اس کے محرکات بھی پتہ چل گئے ہیں اور اس پورے گینگ کو پکڑ لیا گیا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جو پولیس کو حاصل ہوئی ہے, اور اس کے ذریعے بلوچستان میں ٹارگٹ کلنگ, اغوا برائے تاوان کے کئی وارداتوں میں ملوث اشخاص بھی پکڑے گئے ہیں. اور یہ علم ہمیں یہ بات آئی ہے کہ دراصل یہ دہشت گردی کی بڑی واقعے کی ذمہ داری داعش کی تھی, اور داعش کے 2 اہم دہشت گرد اب پولیس کی گرفت میں ہیں. یہ وہ واقعہ ہے جس نے پورے پاکستان کو, جس میں تقریباً 83 افراد کی جان چلی گئی تھی, 380 لوگ اس میں بری طرح سے گھائل ہوئے تھے. اب کیونکہ یہ پورا معاملہ سمجھ میں آ گیا ہے, گرفتاریاں ہو گئی ہیں. پولیس حکام کے مطابق دہشت گرد فرقان منگلزئی عرف عبداللہ اور علی اکبر عرف حاجی کو کراچی کے نوائی علاقے گڈاب سے گرفتار کیا گیا ہے, اور ملزمان کی گرفتاری میں انٹیلیجنس ایجنسیز کی بھی کوآپریشن شامل رہی ہے. دہشت گرد فرقان منگلزئی نے 7 حملے سے قبل علاقے کی اطلاعات کے مطابق ریکی کی تھی. اس نے اس علاقے کا پورا جائزہ لیا تھا, اور خود کش حملہ آور کو پہنچانے میں سہولت کار کا کردار اس کا تھا. خود کش حملہ آور کو اس درگاہ پہ پہنچانے والا وہ یہ شخص تھا. ملزم فرقہ وارانہ بنیادوں پر کوئٹہ میں ہزارہ برادری کی بھی ٹارگٹ کلنگ اور پولیس اہلکاروں پر حملوں میں ملوث رہے ہیں, اور پولیس کا کہنا یہ بھی ہے کہ وہ دوسرا دہشت گرد علی اکبر عرف حاجی بلوچستان کے علاقے کے علاوہ کراچی میں بھی ٹارگٹ کلنگ اور اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں ملوث رہا ہے. پولیس نے نومبر 2017 میں 7 حملے کے مرکزی ملزم اور ماسٹر مائنڈ نادر جھاکرانی عرف مرشد کو بھی منگو پیر سے گرفتار کیا تھا. پاکستان میں پچھلی 1 دہائی سے کالعدم جماعت الاحرار اور کالعدم داعش اولیاء کرام اور صوفی بزرگوں کے مزارات کو دہشت گردی کا نشانہ بنا رہے ہیں. فروری 2017 میں 7 میں ہی درگاہ پر خودکش حملے میں 90 افراد جاں بحق ہوئے تھے اور درجنوں زخمی ہوئے تھے, جبکہ نومبر 2016 میں بلوچستان کے علاقے خزدار میں درگاہ شاہ نورانی پر خودکش حملے میں 52 افراد کی جان گئی تھی. اب پولیس کی اس کامیابی پر ہم گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایس ایس پی ملیر عرفان بہادر صاحب. بہت بہت شکریہ عرفان صاحب. یہ پہلے بتائیے گا کہ گو کہ اس کا جو مرکزی کردار تھا, جو مین آدمی تھا نادر جھاکرانی, وہ پہلے سے گرفتار تھا, لیکن ان کی گرفتاری کی اہمیت کیا ہے, جو 2 اشخاص اب پکڑے گئے؟ دیکھیں کامران صاحب, نادر جو تھا وہ پچھلے سال گرفتار ہوا تھا, جس نے اس واقعے کو ایکسپلین کیا اور اس میں جتنے باقی کردار تھے ان کے بارے میں بتایا. اس لیڈ کو لے کے تحقیقاتی ادارے, انٹیلیجنس ایجنسیز اور پولیس آگے چل رہی تھی. یہ اس میں کچھ کامیابیاں, کچھ آپریشن سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے اندر کی ہیں,
جس میں جو ہے وہ اس نیٹ ورک کے کافی زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں بلوچستان کے اندر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کارروائی میں۔ یہ جو 2 لوگ ہیں یہ کل رات گرفتار ہوئے ہیں، یہ بھی حساس ادارے کی نشاندہی پہ ہم نے گرفتار کیے ہیں، اور انہوں نے پورا نیٹ ورک جو باقی نیٹ ورک تھا اس میں انوالو اس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، اور اپنے اس 7 دھماکے کے ایک کردار کو انہوں نے بڑا تفصیل سے ہمیں اچھا، بتایا۔ کیا بات سامنے آئی ہے؟ یہ داعش اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم داعش سے ہمارا تعلق ہے، تو کہ جو داعش کی کوئی مرکزی تنظیم کام کر رہی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، اس سے یہ جڑے ہوئے ہیں، یا کوئی داعش کا لوکل نیٹ ورک ہے جس نے اپنے آپ کو داعش قرار دے دیا ہے، یہ اس کے کارندے ہیں؟ کس طرح سے داعش سے منسلک ہے؟ دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کالعدم لشکر جھنگوی میں پہلے کام کرتے رہے ہیں، اور یہ جب داعش سیریا میں بنی اور سیریا میں داعش بننے کے بعد افغانستان میں اس کا ایک کیمپ قائم ہوا، تو یہ سارے جو لوگ تھے انہوں نے اس کیمپ کو جوائن کر لیا، خاص طور پہ بلوچستان لشکر جھنگوی کے لوگوں نے، اور پھر انہوں نے اپنی کارروائیاں یہاں پہ سٹارٹ کر دیں، خاص طور پہ بلوچستان کے اندر۔ یہ جو فرقان منگلزئی ہے، آپ کو یاد ہوگا مشرقی بائی پاس پہ پولنگ اسٹیشن کے اوپر ایک خودکش دھماکہ ہوا تھا جس کے اندر ایک پولیس اہلکار کے ساتھ 32 لوگ شہید ہوئے تھے۔ یہ مین مرکزی کردار ہے اس حملے کا بھی، اور اس کے ساتھ ہزارہ برادری کے آپ نے آئے دن وہاں پہ کوئٹہ میں نوٹ کیا ہوگا کہ وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ میں ہزارہ برادری کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوتے رہے ہیں، اس میں بھی ان تمام کارروائیوں میں بھی فرقان منگلزئی انوالو رہا ہے، اور اس کی تنظیم کے باقی لوگ بھی انوالو رہے ہیں۔ اب کتنا یہ نیٹ ورک تہس نہس ہو چکا ہے، اور کتنے لوگ بچے ہیں ابھی اسی نیٹ ورک کے؟ دیکھیں، یہ تقریباً کوئی 70% جو ہے وہ ان کا نیٹ ورک جو ہے وہ بریک ہو گیا ہے۔ ان کی جو تنظیم کا امیر تھا وہ بھی پچھلے دنوں ایک سیکیورٹی فورسز کی کلات کے اندر کارروائی تھی جس کے اندر وہ مارا گیا ہے، اور باقی جو لوگ ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ مسلسل چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو جلدی پورے نیٹ ورک کو کلوز کر لیں گے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب عرفان بہادر اسفی۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت اور وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف نیب مقدمات سے شروع ہونے والا سلسلہ اب آگے بڑھ رہا ہے، اور اس سلسلے میں آج سب سے امپورٹنٹ پیش رفت ہے وہ یہ کہ نیب نے آج اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کو اسلام آباد سے گرفتار کر کے اب کراچی منتقل کر رہی ہے۔ اس کے بعد سے اب انہیں تفتیش کے لیے کراچی میں نیب کے حوالے کیا جائے گا، جہاں پر ان سے کئی معاملات کے حوالے سے، کرپشن کے کئی کیسز کے حوالے سے سوال جواب ہوگا۔ نیب کی خصوصی ٹیم نے آج اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کو اسلام آباد کے سرینا ہوٹل سے گرفتار کیا، جہاں پر وہ پچھلے 1 روز سے مقیم تھے۔ انہیں گرفتاری کے بعد نیب راولپنڈی شفٹ کیا گیا، جہاں پر ان کا باقاعدہ ریمانڈ لیا گیا۔ نیب کے پریس ریلیز کے مطابق نیب کراچی کی ٹیم نے نیب اسلام آباد اور ہیڈ کوارٹرز کی انٹیلیجنس ونگ کی معاونت سے آغا سراج درانی کو گرفتار کیا۔ نیب کا کہنا ہے کہ اسپیکر سراج درانی کو آمدن سے زائد اثاثوں کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ کرپشن کے کئی اور معاملات میں ان کے خلاف تحقیقات جاری ہے۔ رپورٹس کے مطابق کچھ دیر پہلے نیب کراچی کی ٹیم نے آغا سراج درانی کے کراچی کے گھر پہ چھاپا مارا ہے۔ نیب کا کہنا یہ ہے کہ اسے چند امپورٹنٹ دستاویزات ثبوت جو ہے وہ آغا سراج درانی کے گھر سے قبضے میں لینی ہے، اور اس کی اطلاع نیب کہتی ہے اسے خود آغا سراج درانی نے اپنی ابتدائی تفتیش میں دی ہے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے پچھلے سال سپٹمبر میں آغا سراج درانی سمیت دیگر شخصیات کے خلاف انکوائری کی منظوری دی تھی۔ نیب کہتی ہے کہ آغا سراج درانی پہ پہلا الزام آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا ہے، دوسرا الزام سرکاری محکموں میں 350 سے زائد غیر قانونی بھرتیوں کا اور تقرریوں کا ہے۔ آغا سراج درانی پہ تیسرا الزام ایم پی اے ہاسٹل اور سندھ اسمبلی کی عمارت کی تعمیر میں خرد برد کا ہے۔ یہ بہت اہم الزامات ہیں، لیکن بہرحال اب ان کی تفتیش ہوگی، لیکن یہ ایک سیاسی طوفان جو ہے وہ بنتا نظر آ رہا ہے، اور یقیناً یہ ابتدا ہے اس پورے ماحول کی جس نے جنم لیا ہے JIT کی تحقیقات، جو کہ منی لانڈرنگ اور جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں ہوئی ہے، جس میں کل پاکستان پیپلز پارٹی کو، اس کی لیڈرشپ کو ایک فیصلہ کن شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب ان کی نظر ثانی کی تمام اپیلیں مسترد کر دی۔ اس کے مطابق اب اس سلسلے میں بھرپور تحقیقات ہوگی، اور یہ اب چند دنوں کی بات ہے کہ جب جناب آصف علی زرداری، فریال تالپور، مراد علی شاہ اور بلاول بھٹو زرداری کو نیب طلب کرے گی، اور ان سے متعلقہ معاملات کے حوالے سے سوال جواب کیے جائیں گے۔
تازہ ترین اطلاعات کے مطابق GIT کے ذرائع اور نیب کے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ ان کی تحقیقات کا ایک بڑا مرکز دبئی میں وہ معاملات ہیں جو کہ اومنی گروپ چلاتی تھی، جس کے دوران یہ انکشاف ہوا ہے کہ جناب اومنی گروپ کے اور جناب آصف علی زرداری کے معاملات دبئی میں دراصل بھارت کے 4 باشندے، بھارتی باشندے سنبھالتے تھے، اور اس حوالے سے تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ وہاں کا مرکزی نظام جو ہے وہ دراصل آشیش مہتا نام کا ایک شخص چلاتا تھا جو کہ بھارتی باشندہ ہے، اور وہ ایک مین کردار تھا، خاص طور پہ جب سمٹ بینک تشکیل دیا جا رہا تھا اومنی گروپ کے حوالے سے۔ اومنی گروپ کے قانونی اور تمام معاملات آشیش مہتا ہے جو کہ بھارتی باشندہ ہے، دبئی میں چلاتا تھا۔ اسی طرح سے اطلاعات یہ ہے کہ ڈیوڈ کورین نام کا ایک اور بھارتی باشندہ ہے جو کہ دبئی میں ہی ہوتا ہے، وہ بھی ان معاملوں کے حوالے سے ایک بہت اہم کردار ہے۔ ایک اور شخص جارج ہے، وہ بھی بھارتی باشندہ ہے، اس کے بارے میں بھی معلومات ملی ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ یہ جتنے کروڑوں اربوں روپے کے جو معاملات تھے، خاص طور پہ جو دبئی کے راستے سے ہوتے ہوئے دوسری جگہوں پہ جاتے تھے، اس کا وہ ایک مرکزی کردار تھا۔ اور اسی طرح سے ایک اور شخص بیجو، وہ بھی بھارتی باشندہ ہے۔ لیکن تمام معاملات اب ان کی تفتیش جو ہوگی، تحقیقات ہوگی، اور جس کے مرکزی کردار اومنی گروپ کے انور مجید اور ان کے بیٹے AG مجید ہوں گے۔ اور جیسا کہ یہ بات ظاہر ہے کہ اب اس تفتیش کا دائرہ پھیلے گا آصف علی زرداری، فریال تالپور، مراد علی شاہ اور جناب بلاول بھٹو زرداری۔ یہ یاد رہے کہ اس وقت حکومت سندھ کے جو کئی مقامی سیکرٹری جو مختلف محکموں سے منسلک ہیں، وہ نیب کے سامنے، GIT کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، جو اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اس پورے معاملے کا سیاسی رخ اختیار ہوا ہے، اور آغا سراج درانی کے گرفتاری کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے اسے جمہوریت پر حملہ قرار دیا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر قبل سندھ کابینہ کا ایک خصوصی اجلاس ہوا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی صدارت میں، جس کے بعد کابینہ کے اراکین اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دوسرے اہم رہنما ایک قافلے کی صورت میں آغا سراج درانی کے ڈیفنس سوسائٹی کے رہائش گاہ پر پہنچے ہیں، جہاں پر اس وقت وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لگ یہ رہا ہے کہ شاید کوئی دھرنا وہاں دیا گیا ہے، اور یہ ایک بڑی ایک دلچسپ صورتحال ہے جو اس وقت آغا سراج درانی کے گھر کے سامنے نظر آ رہی ہے، جہاں پر سندھ کابینہ کے کئی اراکین بھی موجود ہیں، وہاں پہ موجود ہیں ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکھر۔ ہم براہ راست جائیں گے DHA میں آغا سراج درانی کے گھر کے باہر۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکھر صاحب، بتائیے گا کیا ہو رہا ہے یہ آپ کی پشت پر، یہ کون لوگ ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں یہ سب؟ ہاں جی خان صاحب، یہ جو پیچھے جو لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ ان میں اکثریت صوبائی کابینہ کے ممبران کی ہے، وزراء کی ہے۔ سید قائم علی شاہ صاحب جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں، وہ اس وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ سابق اسپیکر نثار کھوڑو صاحب بھی ہیں، سعید غنی صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، مرزا وہاں بھی ہیں، امتیاز شیخ صاحب بھی ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان پیپل پارٹی کے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ یہ لوگ، ان کا پہلے اجلاس ہوا تھا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں صوبائی کابینہ کا، اس کے بعد یہ یہاں پر آئے ہیں۔ ان کا خصوصی طور پہ یہاں آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نیب کی جو ٹیم شام تقریباً 4 بجے سے گھر کے اندر تلاشی لے رہی ہے، اور ان کے سیکیورٹی کے لیے یہاں رینجرز والے موجود ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف اس لیے آئے ہیں کہ جو خواتین اندر گھر کے موجود ہیں، تو ان کی اطلاع یہ ہے کہ ان کو حبس بیجا میں رکھا گیا ہے، اور ان کی جو بہو ہے آغا سراج درانی صاحب کی، ان کی بات چیت ہوئی ہے شیلا رضا صاحبہ سے، تو انہوں نے یہ شکایت کی ہے کہ ان کا جو رویہ ہے افسران کا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ صرف یہ کہنے آئے ہیں کہ بھائی وہ جو خواتین اندر موجود ہیں، یہ بتائیے گا کہ اچھا یہ تو ہم باہر کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، آغا سراج درانی صاحب کا گھر ہے اور یہ ان کے باہر کی صورتحال ہے۔ گھر کے اندر اس وقت نیب کی ٹیم موجود ہے، اور ان کی سیکیورٹی کے لیے اسی علاقے میں، اسی جگہ پہ رینجرز کے اہلکار بھی موجود ہیں، اور نیب کی تلاشی جو شام 4 ساڑھے 4 بجے شروع ہوئی تھی وہ ابھی بھی جاری ہے۔ نیب کے اہلکار اس وقت اس گھر کے اندر موجود ہیں جو آپ کی پشت پر ہے۔ جی بالکل، نیب کے اہلکار اندر موجود ہیں، اور جو سیکیورٹی ہے یہاں رینجرز اس کی سیکیورٹی دے رہی ہے۔ تو رینجرز اہلکار ان اراکین کو، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر مرد اراکین کو آپ اندر نہیں چھوڑنا چاہتے، جو 2 خواتین اراکین ہیں ان کے ساتھ، ان کو اندر چھوڑ دیا جائے تاکہ ان کو کھانا دے دیں، کیونکہ ایک شکایت اندر سے یہ بھی آئی ہے کہ ان کو جو خواتین اندر ہیں درانی خاندان کی، ان کو کھانا تک نہیں ملا۔ تو بہرحال ان کو اندر جانے نہیں دیا گیا، اور جب اندر جانے نہیں دیا گیا تو پھر یہ صوبائی اسمبلی کے صوبائی جو وزراء ہیں، سید قائم علی شاہ اور دیگر جو پاکستان پیپل پارٹی کے کارکن ہیں، انہوں نے یہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیچھے دھرنا دے کر یہ بیٹھ گئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس وقت تک یہاں بیٹھے رہیں گے
جب تک ان خواتین کو جہاں تو ان کے حوالے نہیں کیا جاتا یا ان کی ان سے ملاقات نہیں ہوتی. کیا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بھی یہاں آئے یا مراد علی شاہ صاحب اب کہاں ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ نیب کی جو تحقیقات ہوگی اس کے وہ ایک بہت اہم کردار ہیں، وہ اب کہاں ہیں؟ کیا وہ بھی یہاں پہنچے تھے سراج درانی صاحب کے گھر پہ؟ ہاں نہیں خان صاحب وہ یہاں نہیں پہنچے ہیں. ان کے یہاں میٹنگ ہوئی تھی پہلے، یہ جو جتنے بھی اراکین ہیں کابینہ کے وہ وہاں موجود تھے، سید کامل علی شاہ، اور پھر وہاں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وزیر اعلیٰ صاحب یہاں نہیں آئیں گے لیکن جو کابینہ کے اراکین ہیں وہ آئیں گے. وہ وہاں سے بیٹھ کر جو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے بیٹھ کر ساری صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں. ایک اپڈیٹ یہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی نے اور وزیر اعلیٰ صاحب نے کل صوبائی جو ان کی پارلیمنٹری پارٹی ہے پاکستان پیپل پارٹی کی سندھ اسمبلی میں ان کا ایک اجلاس طلب کر لیا ہے تاکہ ساری صورتحال پہ غور کیا جائے گا. اور یہ بھی ایک اطلاع آ رہی ہے، یہ ایک مشورہ کیا جا رہا ہے کہ صوبائی اسمبلی کا جو اجلاس ملتوی ہوا ہے 27 فروری تک، اس کو وقت سے پہلے 22 فروری پہ وہ بلا لیا جائے تاکہ آغا سراج دران صاحب کی جو آمد ہے اسمبلی میں اس کو کچھ یقینی بنایا جائے. تو یہ ایک اسٹریٹجی بنائی گئی ہے پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے کہ اس معاملے کو بھرپور طریقے سے اس پہ احتجاج کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب، بہت بہت شکریہ. چارجڈ ایٹماسفیئر ہے آغا سراج درانی کا کراچی کے ڈی ایچ اے میں گھر، جہاں پر اس وقت یہ صوبائی وزراء، پیپلز پارٹی کے اراکین صوبائی اسمبلی اور پیپلز پارٹی کے کارکن موجود ہیں. اندر نیب کی ٹیم ہے جو کہ تلاشی لے رہی ہے گھر کی، کیونکہ اس کے اطلاعات کے مطابق وہاں کچھ دستاویزات ہیں، کچھ ثبوت ہے جو انہیں وہاں پہ ڈھونڈنا ہے. باہر رینجرز کے اہلکار موجود ہیں جو کہ تحفظ فراہم کرنے کے لیے گئے تھے نیب کے اہلکاروں کو، لیکن صورتحال قابو میں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے جس کا بھرپور آج اظہار بھی ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سمجھ گئی ہے کہ وہ عمل جو کہ شروع ہونا تھا شروع ہو گیا ہے. اس کے لیے آج خود جناب آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری نے میڈیا کانفرنسز کی ہیں. بلاول بھٹو زرداری فی الحال یورپ میں ہیں، لنڈن میں انہوں نے خطاب کیا ہے میڈیا سے، اور ہمیں نہیں پتا کہ کیا وہ فوری طور پہ پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں یا شاید اب وہ فوری طور پہ پاکستان واپس نہ آئیں. آصف زرداری صاحب نے اسلام آباد میں میڈیا سے بات کی ہے، اور آصف زرداری صاحب کی آج کوشش تھی میڈیا سے بات چیت میں کہ ایز ایف کی چیزیں بالکل نارمل ہیں. وہ خوش اخلاقی سے جواب دے رہے تھے، مزاح میں سوالوں کو بدل رہے تھے، ریلیکسڈ اپنے آپ کو ایک انداز پہ شو کر رہے تھے، اور کوشش یہ تھی کہ وہ سیریس سوالوں کا بھی ایک مضحکہ انداز میں جواب دینے کی کوشش کریں. ہم نے اس ماحول کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جوڑا ہے. رہے ہیں ماحول کو جانچ رہے ہیں اور پھر اس انداز سے اس کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں. آپ نے ایک ادا دیکھی، جمع کیا تھا ہم نے، یہ تقریباً ان کی آدھا پونا گھنٹہ یہ پریس کانفرنس چلی تھی. لیکن آن اے مور سوبر نوٹ بلاول بھٹو زرداری نے لنڈن میں میڈیا سے خطاب کیا. انہوں نے مذاق کا سہارا نہیں لیا، سخت باتیں کی، شکایات کے انبار لگائے سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے انہوں نے اعتراضات کیے، شکوے کیے، شکایات کی. انہوں نے کہا انہیں انصاف نہیں مل رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک بار پھر انہوں نے دہرایا پیپلز پارٹی کی تاریخ کے حوالے سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو انصاف نہیں ملتا. لیکن مختصراً انہوں نے منی لانڈرنگ اور فیک بینک اکاؤنٹس کیس کے حوالے سے انہوں نے شکایت کا انبار لگاتے ہوئے کہا. ایک اعتراضات یہ تھا کہ آرٹیکل 10A کے مطابق ہر شہری کو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں، آج تک سمجھتا ہوں کہ مجھے فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا گیا. ایک اعتراض یہ تھا, as I mentioned, on the scope of 184(3) of the Constitution and suo motu powers. The abuse of suo motu powers have become too much in vogue within the judiciary in Pakistan. ایک larger bench form کرنا میں سمجھتا ہوں ایک important institutional mechanism تھا. Unfortunately وہ request بھی deny کیا گیا ہمیں. ایک اور چیز جس پہ میں نے اعتراض کیا, آنریبل کورٹ نے اپنا ریٹن آرڈر میں لکھا تھا کہ ہمارا جو انویسٹیگیشن ہوگا وہ سندھ کے بجائے پنڈی میں ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہر سیناریو کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. ہم پنڈی سے نہیں ڈرتے.
بلاول بھٹو زرداری کو اس بات پر بھی اعتراض تھا اور ان کا خیال یہ تھا کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنی اختتامی سماعت میں نے ان پر مہربانی کی تھی، ان کا نام ایکسپنج کرنے کے لیے کہا تھا، وزیر اعلیٰ سندھ کا مراد علی شاہ کا نام ایکسپنج کرنے کے لیے کہا تھا، پھر کسی ایک ادارے کے افسر کے کو بلایا گیا تھا۔ اس پورے ماحول کو بھی انہوں نے بیان کیا اور اس پہ اپنے اچنبے کا اظہار کیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو تحریری فیصلہ آیا اس میں اس کا ذکر نہیں تھا، اور اب جب نظر ثانی کی اپیل ان کی مسترد کی گئی تو اس کو بھی خاطر میں نہیں لایا گیا موجودہ بینچ کی جانب سے۔ چیف جسٹس کورٹ میں حکم دیتا ہے کہ بلاول بھٹو اور چیف منسٹر سندھ کا نام ایکسپنج کرے، یہ بھی پوچھتا ہے آئی ایس آئی کا نمائندہ سے کہ آپ نے کس کے کہنے پہ بلاول بھٹو کا نام شامل کیا گیا؟ تو اس کے بعد اگر ریٹن آرڈر میں اور وربل آرڈر میں فرق ہوگا تو ضرور سوال اٹھیں گے۔ تو اس لیے میں نے یہ پوائنٹ اپنا ریویو پٹیشن میں ڈالا تھا۔ اس دن سے لے کے آج تک کسی بھی سپریم کورٹ کا ریپرزینٹیٹیو نے اس خبر کو ریبٹ نہیں کیا، کلیریفائی نہیں کیا، اور اب آپ کہہ رہے ہو کہ یہ ہوا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا جو ڈسکریپنسی ہے یہ ہمارا انسٹیٹیوشنل کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھتے ہیں۔ وہ بلاول بھٹو زرداری جن کو کہ قطعی اعتراض نہیں تھا جب پیناما کیس میں جے آئی ٹی بنی تھی اور اس میں آئی ایس آئی کے ایم آئی کے نمائندوں کو شامل کیا گیا تھا، اس جے آئی ٹی میں آئی ایس آئی کے رکن کی شمولیت کے حوالے سے ان کے بڑے تحفظات نمایاں تھے، لیکن بلاول بھٹو زرداری نے نہیں بتایا کہ پیناما کیس کی جے آئی ٹی میں آئی ایس آئی کے نمائندے کی شمولیت پہ ان کو کیوں اعتراض نہیں تھا۔ جو یہ پریسیڈنٹ سیٹ کیا گیا جہاں ہم آئی ایس آئی کو اور ملٹری انٹیلیجنس کو سویلینز پہ انویسٹیگیشنز چلانے، کرپشن انویسٹیگیشنز کا انویسٹیگیشن کرنے میں کہ یہ جو پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے یہ بہت خطرناک ہے، یہ اپنا ادارے کی امپارشیلٹی کو انڈرمائن کریں گے۔ ریویو میں لوگ جائیں گے، ضرور جائیں گے، اور پھر وہ اس ادارے پہ سوال پوچھیں گے۔ یہ تھا بلاول بھٹو زرداری کا انداز، اس میں وہ مذہقہ آپ کو نظر نہیں آ رہا جو کہ آصف علی زرداری صاحب نے اپنے لیے مخصوص کیا تھا۔ والد صاحب نے، صاحبزادے نے، دونوں نے پریس کانفرنس کی اپنے اپنے انداز سے۔ اسلام آباد میں جناب آصف علی زرداری نے، لنڈن میں بلاول بھٹو زرداری نے، اور یہ آپ کے علم ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کا نام اس تفتیش میں شامل ہے، تحقیقات میں شامل ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ نیب ان سے بھی پوچھ گچھ کرنا چاہیے کہ دیکھ رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اب یورپ سے پاکستان واپس کب آتے ہیں۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی بڑا ایک یو ٹرن لیا ہے، خاص طور پر نظر ثانی کی جو اپیل پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام رہنماؤں کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی تھی، اس میں جو اعتراضات کیے گئے یہ وہ تمام اعتراضات تھے، یعنی کہ وہ سنگین اعتراضات جو اس معاملے میں کیے گئے جس کو پاکستان پیپلز پارٹی سراہ چکی ہے، بیک کر چکی ہے، سپورٹ کر چکی ہے۔ جب پیناما کیس میں منوان یہی پوری کیفیت تھی، یہ یو ٹرن آخر لیا کیوں؟ آصف علی زرداری صاحب کے وکیل جناب لطیف کھوسہ ہمیں بتائیں گے، جو کل تقریباً جن کو کہ 5 گھنٹے تک سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس معاملے میں سنا تھا۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ تب کیا تھا اور اب ایسا ہے تو کیوں ہے، چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے منی لانڈرنگ اور فیک بینک اکاؤنٹس کیس کے اندر جو کہ جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ مبینہ طور پہ ملوث بتائی گئی ہے، اس حوالے سے جو آخری قانونی مرحلہ تھا وہ بھی عبور ہوا جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے نظر ثانی کی تمام اپیلیں مسترد کر دی، جو کہ علیحدہ جناب آصف علی زرداری، ان کی ہمشیرہ فریال تالپور، سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، جناب بلاول بھٹو زرداری، حکومت سندھ نے دائر کی تھی۔ کل چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں جو بینچ تھی اس نے ان تمام درخواستوں کو مسترد کر دیا۔ گویا کہ اس حوالے سے اب نیب اس معاملے میں آزادانہ کارروائی کرے گی، اس کا آغاز بھی ہو گیا ہے۔ کل کے فیصلے کے حوالے سے اب سے تھوڑی دیر قبل ہم نے آپ کو بتایا کہ بلاول بھٹو زرداری نے لنڈن میں ایک پریس کانفرنس کی ہے، بے پناہ شکوے کیے ہیں، شکایات کی ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کے مختلف حوالوں سے بڑی شدید انہوں نے تنقید کی ہے، پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کی، اور اس حوالے سے باقاعدہ وہ بہت شدید غصے میں نظر آئے ہیں۔
کل کے اس فیصلے کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی بارہا یاد دلایا مختلف وکلاء کو، خاص طور پہ جناب لطیف کھوسا، جن کو کہ ایک طویل عرصے تک کل کئی گھنٹوں تک سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس بینچ نے سنا تھا، انہیں بارہا یاد دلایا گیا کہ ان کے بہت سارے آرگومنٹس ایسے ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان سیٹل کر چکی ہے پیناما کیس کے حوالے سے۔ اہمیت کی بات یہ ہے سیاسی مبصرین کے لیے کہ پیناما کیس میں منوان یہی پوری صورتحال تھی، مگر وہی نکات جو کل ایجیٹیٹ کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے وکلاء جناب لطیف کھوسا اور دوسرے حضرات، پاکستان پیپلز پارٹی ان کو سراہ چکی ہے، ان پر واہ واہ کر چکی ہے۔ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسی اسکود نوٹس کے تحت پیناما کیس کا اسکود نوٹس لیا تھا، اسی انداز کے کیس کے حوالے سے پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جے آئی ٹی تشکیل دی تھی، پھر اس کے بعد نیب نے اس کی تحقیقات کی تھی، ریفرنسز بنائے تھے، لیکن اب پاکستان پیپلز پارٹی کو ان تمام حوالوں سے شدید اعتراض رہا ہے۔ اس حوالے سے یہ بات بہت ہے کہ سندھ میں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ اور مبینہ جعلی فیک اکاؤنٹ کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل کے دوران جناب آصف علی زرداری کے وکیل لطیف کھوسا صاحب نے چن چن کر ان نکات پر اعتراض اٹھائے جن پر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما گزشتہ سال جب پیناما کیس کے حوالے سے چل رہا تھا باقاعدہ واہ واہ اس کی کرتے رہے تھے، لیکن اب ایسا لگتا تھا کہ اس میں ہائے بدل چکی ہے وہ واہ واہ جو تھی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل میں پیپلز پارٹی کے وکلاء نے پہلا اعتراض جعلی بینک اکاؤنٹس کے کیس میں اسکود نوٹس کے اختیار پر اٹھایا، حالانکہ پیناما کیس میں 184(3) کے اختیارات کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا گیا تھا، بلکہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس اختیار کو باقاعدہ سراہا گیا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی منی لانڈرنگ کیس کو بینکنگ کوڈ اور ایف آئی اے سے نیب کو منتقل کرنے پر بھی تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، لیکن یہی پیپلز پارٹی پیناما کیس میں نیب کی کارکردگی پر بہت زیادہ اس کو سراہتی رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی درخواستوں میں اب یہ موقف اختیار کیا گیا کہ جے آئی ٹی صرف دہشت گردی کے مقدمات میں بنائی جا سکتی ہے، جبکہ پیناما کیس میں جے آئی ٹی کی شان میں انقلابیں بنا دیے گئے تھے۔ اب پیپلز پارٹی کو جے آئی ٹی میں آئی ایس آئی کی شمولیت پر اعتراض ہے، جیسا کہ کل لطیف کھوسا صاحب نے کہا، جبکہ پیناما کیس میں آئی ایس آئی یقیناً اسی جے آئی ٹی کا حصہ تھا، لیکن اس حوالے سے ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا تھا، بلکہ جے آئی ٹی کی کارکردگی کو بھرپور انداز میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ نے سراہا تھا پیناما کیس میں۔ Criminal acts that have been exposed by the joint investigation teams. This JIT has exceeded all expectations. JIT نے اپنے ایماندارانہ مخلصانہ طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن کی ہے۔ جے آئی ٹی میں آج ایسے پاکستان میں لوگ ہیں ابھی بھی، انہوں نے دیانتداری سے انہوں نے اپنے فرائض منصبی کو ادا کرتے ہوئے آئین کی پاسداری کی اور انہوں نے رپورٹ دی ہے۔ ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں کمپلیمنٹ کرتا ہوں جے آئی ٹی کے ممبران کو کہ انہوں نے اتنی محنت کی ہے اور اتنی اچھی رپورٹ، واضح رپورٹ دی ہے۔ پڑھ لیں لوگ جے آئی ٹی رپورٹ۔ میری گزارش اور ہم سب کی گزارش یہ ہوگی کہ آپ بھی مہربانی سے اس جے آئی ٹی کو پڑھ لیں۔ پورے افسانوں کا انہوں نے ویب ایک پورا جال بچھا دیا ہے، جس سے ایک کے بعد ایک تہ در تہ ابھی تک پڑھتے جا رہے ہیں 3 جلدیں ہیں، پڑھے جا رہے ہیں اور سر سے شرم میرا کم از کم ہم ساری قوم کا جھک رہا ہے۔ یہ کل بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ تھی، سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس سلسلے میں فیصلہ گیا، تمام درخواستیں مسترد ہو گئی۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آصف علی زرداری کو ریپرزینٹ کیا اس کیس میں، پاکستان کے نامور قانون دان ہیں جناب لطیف کھوسا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ کھوسا صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ کیسے جو پیناما کیس کی جے آئی ٹی میں اگر آئی ایس آئی کے افسران تھے تو آپ کو اس پہ اعتراض نہیں تھا، بلکہ جے آئی ٹی کی بہترین کارکردگی کو سراہ رہے تھے، لیکن کل آپ نے خاص طور پہ صراحتاً اس بات پہ اعتراض کیا کہ اس جے آئی ٹی میں آئی ایس آئی کے افسر کو شامل کیا گیا ہے۔ دیکھیے کامران خان صاحب، یہ اس کی کوئی مماثلت اس کیس کی پاناما لیک والے کیس سے نہیں ہے۔ ایک تو میں عرض کرتا چلوں کہ پاناما لیک کے کیس میں محترم نواز شریف صاحب اس وقت پرائم منسٹر خود انہوں نے چٹھی کی تھی، خط لکھا تھا سپریم کورٹ کو کہ اسے جو ہے سپریم کورٹ اس کے مقدمے کو سنے اور اس میں کمیشن بنائے۔ نہیں سر، میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس جے آئی ٹی میں ابھی آپ فرما دیجئے کہ اس میں آئی ایس آئی کی شمولیت مناسب تھی، ضروری تھی
اس میں ضرورت نہیں تھی اس کی اس حوالے سے؟ آپ کی ایک ایک چیز کی میں جواب دے دیتا ہوں، اس کا بھی جواب دے دوں گا بالکل، لیکن ذرا اس کو تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیجیے۔ دیکھیں ہوا یوں کہ وہ کیس تھا جس میں بین الاقوامی جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے جنہوں نے یہ خبر دی تھی، اور یہ زینت بنی ساری دنیا کے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں اور پاکستان میں بھی، تو یہ ایک کسی سیاسی اس کی جانب سے نہیں تھی، لیکن موجودہ کیس جو تھا جس میں میں نے نمائندگی کی محترم آصف علی زرداری صاحب کی، یہ تھا یہ تساہل انکوائری اور تفتیش میں تساہل کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے اس کو سو موٹو سائڈ پر لیا، slackness in the inquiry by FIA۔ اب مجھے بتائیے گا کہ کیا is this a ground germane for public interest litigation on the side؟ میرا پہلا اعتراض یہ تھا کہ جناب یہ دیکھیے گا اس میں تساہل میں تو تفتیش اور انکوائریز انویسٹیگیشنز اگر لیں تو پاکستان میں سینکڑوں کے حساب سے جو ہے اس سے پرانے مقدمات پڑے ہوئے ہیں، زیر التوا ہیں۔ لیکن خواجہ صاحب آپ کے سامنے چیف جسٹس آف پاکستان نے آپ کو یاد بھی دلایا تھا کہ اس وقت بھی ہم نے اس چیز کو انووک اس لیے کیا تھا کہ اداروں کے آزادانہ تحقیقات کا امکان کم سے کم تھا، اس لیے ہم نے اس پاور کو انووک کیا تھا۔ یہاں پر بھی آپ کو چیف جسٹس صاحب نے بتایا کہ ایف آئی اے کے لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا تھا، انہیں ہمیں سیکیورٹی دینی پڑی۔ یہ اس کی تو جواب آپ کو خود چیف جسٹس آف پاکستان نے کل دیا کورٹ روم میں۔ عمران خان صاحب، تو چیف جسٹس صاحب کا جواب جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ میرے لیے تسلی بخش بھی ہو یا میں اسے تسلیم بھی کروں مینوان، سر آنکھوں پر ان کا جو فیصلہ ہوتا ہے، لیکن یہ دلائل کا جواب۔ اب دیکھیے کیا ہوا اس میں کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا، یہ اداروں کے کیپچر کی بات کی تھی، کیونکہ اس وقت پاناما میں جب انہوں نے نیب کو بلایا تو اس وقت کے چیئرمین نے بالکل جواب دے دیا، ایف آئی اے کو بلایا اس نے جواب دے دیا، ایف پی آر نے جواب دے دیا، ایس سی سی پی نے جواب دے دیا، ایس سی سی پی کے چیئرمین پر پرچہ کروانا پڑا سپریم کورٹ کو، اور اس لیے انسٹیٹیوشنل کیپچر تھا اس پر انہوں نے کہا کہ چونکہ تمام اداروں نے بالکل جواب دے دیا ہے اس لیے ہمیں کوئی اور چوائس نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم جے آئی ٹی ایک ہائی پاورڈ بنائیں۔ تو اس لیے وہاں رکھا گیا تھا چونکہ سویلین سٹرکچر ٹوٹلی ایجوگیٹ ہو گیا تھا حکومت کی جو ہے انہوں نے خلاف کام کرنے سے۔ تو آپ اب بھی میں صرف یہ اس بات کا اعادہ چاہتا ہوں کہ آپ ابھی بھی آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ بڑا زبردست اسکد نوٹس تھا، بالکل صحیح سپریم کورٹ نے، اس میں کہیں کوئی آپ کو تحفظات نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، پھر جے آئی ٹی بنی، پھر اس جے آئی ٹی کے حوالے سے پھر سپریم کورٹ نے امپلیمنٹیشن بینچ بنائی، پھر نیب سے ریفرنسز بنے، اور پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں 184(3) سے لے کے آخر تک جے آئی ٹی کے ممبران کا انتخاب، اس میں آئی ایس آئی کی شمولیت، اس کے کسی پہلو پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا نا؟ اس کی تو آپ لوگ نے کھل کے سراہا ہے اس کو۔ دیکھیے اس میں ٹوٹل سبجوگیشن تھی، یہ جو سویلین جو ادارے تھے ایف بی آر میں آپ نے دیکھا اس میں ٹکٹ تو ریٹ ہو رہی تھی، ریکارڈ کی تبدیلی ہو رہی تھی، اتنا زیادہ جو کیپچر تھا، انسٹیٹیوشنل کیپچر جسے کہتے ہیں، تو اس لیے اس پر جو ہے انہوں نے ہیڈ ماسٹر رکھنا جو سپریم کورٹ نے کیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ قانونی اور آئینی طور پر جائز تھا، اگرچہ انہوں نے اپنا 190 کی پاور استعمال کرتے ہوئے ان اداروں کو بیچ میں شامل کر لیا، اگرچہ جو اب ہم نے بحث کی ہے، میں نے یہی عرض کیا کہ ہم ایک ایسا ملک ہے پاکستان جو کوڈیفائڈ لا کے لکھے پڑے قانون کے تابع ہے، یہ کامن لا نہیں ہے، اور آپ کا بھی اختیار یعنی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا اختیار بھی آرٹیکل 175(2) کے تابع ہے، یعنی آپ وہی کام کر سکتے ہیں جس کا آپ کو قانون اور آئین اجازت دیتا ہے۔ لیکن کھو صاحب، آپ اور آپ کے تمام ساتھی اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے ساتھ ایک تو کھڑے تھے، پشت پہ کھڑے تھے، اور بار بار آپ درس دیتے تھے نواز شریف صاحب کو، ان کی تمام پارٹی کو، کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی عزت ہونی چاہیے، احترام ہونا چاہیے، اس پہ عمل ہونا چاہیے، اس کے نقطے پہ عمل ہونا چاہیے، وہ بہت ہی درست اور بہترین فیصلہ ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے سیاسی مخالفین تھے اس وقت، آپ کو ہر ادا اس وقت پسند آ رہی تھی۔ لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو صاحب نے کس قسم کی زبان استعمال کی ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے، چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے، اور کیا کیا انہوں نے کس طریقے سے اس میں شکوے، شکایات اور الزامات کیا نہیں لگایا ہے۔ صرف بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اب آپ کے مخالف فیصلہ آیا ہے، اب آپ خود اس طرف کھڑے ہوئے، تو آپ کو اس پورے معاملے کی کوئی چیز ظاہر ہے کہ نہیں بھا رہی ہے۔
نہیں دیکھیے، چیف جسٹس صاحب نے خود جو اپنی افتتاحی تقریر کی تھی جو الوداعی تھی، یعنی چیف جسٹس ثاقب نثار کے اس میں انہوں نے کہا تھا میرے اندر بلوچ خون دوڑتا ہے، میں یہ بالکل کروں گا کہ ایک حق اپیل کا ہونا چاہیے آرٹیکل 184(3) میں، اور اس کے خد و خال متعین چاہیے، بھلے ہمیں سپریم کورٹ رولز ہی میں کیوں نہ اس کی پروویژن رکھنی پڑے۔ تو میں نے وہیں سے شروعات کی تھی کہ میں نے کہا دیکھیں آپ اپنے اس کو پاس کریں، اب آپ کے پاس ایک موقع ہے، آپ فل کورٹ میں یا جوڈیشل ورڈکٹ کے ذریعے آپ اس کا حق اپیل رکھیں، کیونکہ کم از کم ایک اپیل کا حق جو ہے یونیورسلی ریکگنائزڈ ہے اسلامی فقہ میں بھی۔ کھو صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیونکہ وہ آپ کے سیاسی مخالفین تھے اس وقت کی مخصوص سیاسی صورتحال میں، آپ کو ہر طرح سے وہ سارا ماحول، اس کے تمام جزیات پسند آتے تھے، آپ اس کو سپورٹ کرتے تھے، آج کیونکہ یہ فیصلہ آپ کے خلاف آ گیا ہے، آپ کٹہرے میں کھڑے ہیں، اس لیے آپ کو اس کی کوئی بات سمجھ میں نہیں، اس کی کوئی بات آپ کو نہیں بھاری ہے، کیا یہ بات درست نہیں ہے کیا؟ نہیں دیکھیے، اگر اس وقت کی موجودی حالات میں ہوا، ہم قانونی طور پر، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ کی اگرچہ بنائی گئی، وہ چونکہ اب میں نے کہا کہ اگر ایف آئی اے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے اندر ایکسپرٹیز نہیں ہے تو اسے ڈس بینڈ کر دیں، پھر ایف آئی اے کیوں آپ نے رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ ایف آئی اے ادارہ ہو یا نیب ہو یا جو بھی ادارہ ہے، ان کے اندر قانون میں لکھا ہوا ہے کہ وہ چاہیں تو کسی بھی ایکسپرٹ کو آؤٹ آف آرگنائزیشن وہ کسی کو بھی شامل کر سکتے ہیں، کسی سے بھی معاونت لے سکتے ہیں، چاہے وہ ملک کے اندر ہو چاہے وہ ملک کے باہر۔ جب یہ اختیارات کیوں ہیں اس ادارے کے پاس، تو پھر آپ کیوں کر جو ہے جے آئی ٹی ایسی بناتے ہیں جس میں آئی ایس آئی بھی ہوتی ہے، ایم آئی بھی ہوتی ہے، خدا ان کو۔ لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اگر پیناما کیس میں آپ نے یہ پوزیشن لی ہوتی اور یہی ہائی مورل گراؤنڈ آپ پہ کھڑے رہتے اور سیاسی ایکسپیڈینسی سے کام نہ لے رہے ہوتے تو آج آپ کا بڑا زبردست پوزیشن ہوگی؟ دیکھیں کل کو آپ کا کیا خیال ہے، عمران خان اس سے ماورا رہی، یہ غلط فہمی میں ان کو بھی یہی چیز سامنے آئیں گی، آج یہ بھی چاہیں تو پھر پارلیمان میں آ کر ان چیزوں کا ازالہ کر دیں۔ بہت بہت شکریہ جناب لطیف کھوسا ہمارے ساتھ موجود تھے۔ خبر سے بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے بھارت کی خواہش، بھارت کی دل کی خواہش اور کوشش کہ پاکستان کو تنہا کر دیا جائے الٹا ہو رہا ہے۔ عالمی قوتیں بھارت کا پروپیگنڈا سننے کے لیے تیار نہیں۔ پلوامہ کے معاملے میں امریکہ ہو، روس ہو، چین ہو، بھارت کو مشورہ ہے پاکستان کے ساتھ بیٹھے، مذاکرات سے مسئلے کو حل کرے۔ تنہا کرنے کی کوشش ناکام۔ سعودی عرب کے بعد اب ترکی اور ملیشیا کے وزرائے اعظم صدر پاکستان پہنچنے والے ہیں، نیا مالیاتی پیکج لا رہے ہیں۔ پاکستان کی دنیا بھر میں جو مقام ہے اس میں مزید بہتری آئی ہے۔ اسی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ تمام پاکستانیوں کے لیے اطمینان کا سامان ہے، خوشی کی خبر ہے۔ پلوامہ واقعے کے بعد بھارت کا عزم، نریندر مودی کا خیال، اس کی خواہش کہ پاکستان کو سفارتی سطح پر تنہا کر دیا جائے گا، بھارت جو کہے گا دنیا اس کی سنے گی، وہ الزام پاکستان پہ لگائے گا، دنیا ہاں میں ہاں ملائے گی، وہ پاکستان کی فوج کو ملائن کرے گا، دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ یہ تمام ارادے، یہ تمام چیزیں، یہ تمام خواہشات خاک میں مل گئی ہیں، 100% خاک میں مل گئی ہیں۔ آج پورا دنیا کا ماحول اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ بھارت کا موقف تنہا ہو گیا ہے، پاکستان تنہا نہیں ہوا ہے۔ پاکستان نہ ہی سفارتی طور پہ تنہا ہوا ہے بلکہ پاکستان کے موقف کی حمایت ہو رہی ہے، پوری دنیا اس کی حمایت کر رہی ہے۔ ہر لحاظ سے پاکستان کا موقف پلوامہ کے واقعے کے بعد جیتا ہے، بھارت کا موقف ہار گیا ہے۔ چاہے روس ہو، چاہے چین ہو، حتیٰ کہ امریکہ بھی وہی بات کر رہا ہے جو پاکستان کر رہا ہے اور کل پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کی ہے۔ بھارت کی بلکہ رسوائی ہوئی ہے اور اس کا پاکستانیوں کو فخر ہونا چاہیے۔ سعودی عرب سے اپنی دوستی کے حوالے سے پاکستان کے دورے کے بعد ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان جب کل رات بھارت پہنچے تو بھارت کی خواہش، ارادہ اور پوری کاوش یہ تھی کہ انہیں اپنے موقف کا ہمنوا بنایا جا سکے، مگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور بڑے اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ آج باقاعدہ بھارت کی سرزمین پر ہی سعودی عرب نے بھارت کی
नाक रगड़वा दी, उसके मौक़िफ़ की नाक रगड़वा दी। भरपूर अंदाज में पाकिस्तान का दिफा किया, पाकिस्तान के मौक़िफ़ का दिफा किया और सऊदी अरब में आला तरीन सतह पर भारतीय सरजमीन पर भारतीय लोगों के सामने, भारतीय मीडिया के सामने पाकिस्तान का ज़बरदस्त दिफा किया है। इसमें पाकिस्तानी कौम को शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर का, जिनका आज भारतीय टेलीविजन चैनल NDTV ने एक इंटरव्यू लिया। मैं एक मुख्तसर हिस्सा आपको दिखाता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि सऊदी अरब ने भारत के मौक़िफ़ की किस तरह से नाक रगड़वाई, उसके किसी मौक़िफ़ को, किसी भी प्रोपेगेंडे को तस्लीम करने से इनकार किया। पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ सऊदी अरब भरपूर अंदाज में खड़ा हुआ है। पूरे भारत ने यह देखा है और यह बात भी सामने आई है कि भारत की हर कोशिश के बावजूद किसी भी मौक़िफ़ में, किसी भी जॉइंट स्टेटमेंट में, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान नाम तक नहीं आया और जहां जहां भारतीय प्रोपेगेंडा सामने आया सऊदी अरब ने उसको रद्द किया है, भारत में रद्द किया है और खुद सऊदी वज़ीर ख़ारजा जनाब आदिल अल जुबैर ने उसको रद्द किया है। आप खुद देख लें। Do you believe that Masood Azhar is a fit case to be designated a global terrorist? I don't really have much background on this issue, so I'm not in a position to judge. Does Saudi Arabia believe that Pakistan is doing enough to take action against those terror groups that operate from their territory that target India? I really haven't looked at this issue closely because that's not what we do in the foreign ministry. We're diplomats. We're not law enforcement or security people. During this trip, was the message given to the Pakistani leadership to act on these groups? To their credit, they have worked in the tribal areas. They have lost a huge number of soldiers going after the terrorist groups in the tribal areas. So their view is that they have made a great sacrifice and that they're doing all they can to go after the terrorists. Would you support any blacklisting then of Pakistan at the Financial Action Task Force if it comes to that? I would be presumptuous if I thought I knew how the Financial Action Task Force no, I mean, I'm just asking you, works. Does Saudi Arabia think that Pakistan's doing enough? If you ask me, are we in Saudi Arabia doing enough? I would tell you there is never enough. You have to keep looking for more ways. You have to keep looking for other ways. You have to keep looking for other methods in order to make yourself more effective. You can't have a success and then rest on your laurels. पाकिस्तान पर सवाल दर सवाल भरपूर कोशिश थी। भारत के चैनल NDTV के कोई ऐसी खबर निकल आए जो हेडलाइन बन जाए, कोई ऐसी खबर आ जाए जिस पे हम कह सके देखा सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए ये कह दिया। मगर ये सिर्फ सऊदी अरब की बात नहीं है। भारत में इस वक्त शदीद परेशानी होनी चाहिए कि उसके करीब तरीन इत्तहादी भी उसके मौक़िफ़ के साथ खड़े नहीं हुए हैं और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो देखने में आई है कि अमेरिका ने भी उसके मौक़िफ़ की उस अंदाज से हिमायत नहीं की है जैसा कि भारत की ख्वाहिश होगी या उसकी एक्सपेक्टेशन होगी। और उसका सबसे बड़ा इजहार सामने आया है अमेरिका में आला तरीन सतह पर, जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पुलवामा हमले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे सवाल किया गया और उनसे कहा गया कि वो इस मामले पर क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा वाक़या हो गया है लेकिन हम अभी इसकी मालूमात कर रहे हैं। मगर वो बात कही उन्होंने जो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत बैठे मिलजुल कर इस मसले का हल करें। ये वही बात थी जो इमरान खान ने कही, अब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात आज सुबह कही है। Terrorists from Pakistan have again struck inside India. 40 security personnel were killed last week. How do you see the situation there? What's the message I've to Pakistan? seen it, I've watched, I've gotten a lot of reports on it. We'll have a comment at the appropriate time. It would be wonderful if they got along. It seems like that was a horrible situation, but we're getting reports. We'll have a statement to put out. Okay? न जाने भारतीय सहाफ़ी जिसने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा था क्या जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था और आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसको कैसे दाएं बाएं कर दिया। उन्होंने कहा जब खबर आएगी हमारे पास हम मालूमात जमा कर रहे हैं, फिर देखेंगे हमें अगर बयान देना होगा तो हम बयान देंगे, लेकिन ज़रूरत इस बात की है पाकिस्तान के साथ बैठे भारत और इस मसले का बातचीत के ज़रिए हल ढूंढे। आलमी क़ुव्वतें पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़ी हैं और बार बार भारत से कह रही हैं कि बैठो बातचीत करो। इसके अलावा उनके इस प्रोपेगेंडे की कि पुलवामा हमला पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने करवाया, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पाकिस्तान के अजीम तरीन दोस्त चीन ने अपनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान के ज़रिए चीन का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया है। वही मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, वो मौक़िफ़ नहीं है जो भारत का मौक़िफ़ है। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत निकला था पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हा करने के लिए, लेकिन खुद तन्हा हो गया। चीन की वजारत ख़ारजा की बात सुनिए।
چین بارہا کہہ چکا ہے کہ پاکستان اور بھارت جنوبی ایشیا کے دو اہم ملک ہیں۔ چین توقع کرتا ہے کہ دونوں ممالک اپنے موجودہ مسائل کو ڈائلاگ اور مشاورت کے ذریعے حل کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ خطے کے ممالک دہشت گردی کے خلاف ایک دوسرے کی معاونت کریں گے تاکہ امن اور سیکیورٹی کو برقرار رکھا جا سکے۔ یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ روس کے وزارت خارجہ نے بھی بھارت کو یاد دلایا ہے کہ یہ معاملہ آپس میں آپ کو طے کرنا ہے۔ اسے ایس سی او جو کہ شنگھائی کوآپریشن کونسل ہے جہاں پہ 16 ملک ہیں جس کا روس کا بہت انفلوئنس ہے جس آرگنائزیشن پہ، وہاں پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ روس نے بھی بھارت کو مشورہ دیا ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ بیٹھے اس مسئلے کا حل کریں۔ مجموعی طور پہ پورے یورپ سے بھی اسی قسم کی آواز آئی ہے، اسی قسم کی بات سننے میں آئی ہے۔ بھارت کا یہ پروپیگنڈا کہ پاکستان نے حملہ کر دیا، پاکستان نے حملہ کرا دیا، اس کا سننے والا کوئی نہیں ہے، اور اس کی یہ خواہش جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اس کا دم نکل گیا ہے کیونکہ پاکستان تنہا نہیں ہو رہا۔ اب فوری طور پہ سعودی عرب کے بعد پاکستان میں عالمی رہنما تشریف لا رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق آئندہ چند دنوں میں ملیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر بن محمد ایک بڑے سرمایہ کاری پیکج کے ساتھ اسلام آباد پہنچنے والے ہیں۔ ملیشیا پاکستان میں بھرپور انداز کی سرمایہ کاری کرے گا۔ اس کے ساتھ یہ اطلاعات بھی کنفرمڈ ہیں کہ ترکی کے صدر طیب رجب اردوغان پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ ترکی پاکستان کا عظیم ترین دوست ہے، اور اطلاعات کے مطابق صدر اردوغان طیب اردوغان بھی اپنے ساتھ سرمایہ کاری کا ایک بڑا پیکج لا رہے ہیں، اور یہ بھی آئندہ چند دنوں میں ہونے والا ہے۔ آئندہ 1-2 ہفتوں کے اندر ترکی کے صدر اسلام آباد پہنچنے والے ہیں، ملیشیا کے وزیر اعظم پہنچنے والے ہیں، اور ایک بھرپور ماحول ہے جو سعودی عرب کی سرمایہ کاری جس کو کہ منی سی پیک بھی کہا جا رہا ہے، $20 ارب کی سرمایہ کاری کے بعد یہ ماحول دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو بھارت کی وہ فضا جو بنانا چاہتا تھا کہ ہوا ہو گئی ہے، جس میں وہ کہتا تھا کہ ہم پاکستان کو تنہا کر دیں گے، کہیں بھی پاکستان کے ساتھ ایسا نہیں ہو پا رہا۔ الحمدللہ پاکستان تنہا نہیں ہوا ہے بلکہ بھارت کا موقف تنہا ہو گیا ہے۔ یہ ہم سب پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس کی پر مزید معلومات لیتے ہیں، نیو یارک جائیں گے جہاں پر اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب اور پاکستان کی انتہائی تجربہ کار سفارتکار محترمہ ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ میڈم، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ فرمائیے گا کہ یہ جو اس وقت ٹینشن پاک بھارت چل رہی ہے، یونائٹڈ نیشنز میں اس پر کیا اس وقت سینس پریویل کر رہا ہے؟ میری سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن سے بات ہوئی ہے، ان سے ملاقات ہوئی ہے، UN سیکیورٹی کاؤنسل کے جو صدر ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اسی حوالے سے کہ جو کشیدگی اس وقت پائی جاتی ہے ہمارے خطے میں اور جس میں ایک ایسکیلیشن ہم دیکھ رہے ہیں کامران، اس حوالے سے میں نے نہ صرف ان کو بریف کیا مگر ان سے یہ بھی کہا کہ آپ اپنا رول ادا کیجئے۔ سیکرٹری جنرل کا ایک رول ہے، ہی شوڈ پلے دیٹ رول، اور انہوں نے خود بلکہ مجھے کہا کہ یہ ٹربل ٹائمز ہیں آپ کے خطے کے لیے۔ تو میں نے کہا ٹربل ٹائمز میں تو پھر آپ کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے، تو آپ اپنا رول ادا کیجئے اور آپ اس کشیدگی کو ختم کیجئے اور اپنا رول پلے کریں فار ڈی ایسکیلیشن آف ٹینشنز بٹوین پاکستان اینڈ۔ اور یہی وہ ایشو ہے نا میڈم جو کہ فارن منسٹر مخدوم شاہ محمود قریشی نے سیکرٹری جنرل UN کو لکھا ہے، جس میں ان سے کہا ہے کہ آپ آئیں، میڈیٹ کریں اور اس مسئلے کو حل کریں۔ گویا کہ وہ لیٹر تو اب ان کے پاس ہے، پاکستان کی طرف سے آفیشیل ریکویسٹ ہے، پھر آپ ظاہر ہے کہ وہاں پر پاکستان کو یہی ریپرزینٹ کر رہی ہیں، تو سیکرٹری جنرل اوورآل کیا سوچ رہے ہیں اپنے کردار کے بارے میں؟ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے نہ صرف ہمارے وزیر خارجہ کا خط دیکھا ہوا تھا، پڑھا ہوا تھا، اس کے علاوہ انہوں نے ہمارے وزیر اعظم عمران خان کی بھی جو اسپیچ تھی اس کے بارے میں وہ آگاہ تھے، انہوں نے پڑھی ہوئی تھی، انہوں نے سنی ہوئی تھی۔ تو اس حوالے سے انہوں نے یہی کہا کہ ماضی میں بھی انہوں نے کوشش کی تھی ٹو آفر ہز گڈ آفیسز ٹو انڈیا اینڈ پاکستان تاکہ پرامن طریقے سے دونوں ممالک اپنے مسئلے حل کر سکیں۔ تو ان کا آئندہ بھی یہی رسپانس ہے کہ وہ کوشش یہی کریں گے ٹو آفر ہز گڈ آفیسز ٹو بوتھ انڈیا اینڈ پاکستان۔ تو میں نے بھی ان کو یہی کہا کہ دیکھیے، نہ صرف آپ کا رول یہ بنتا ہے کہ آپ ڈی ایسکیلیٹ کریں ٹینشنز، آپ کا رول یہ بھی بنتا ہے کہ جو لانگ سٹینڈنگ ایشو ہے آکیوپائڈ کشمیر کا، اس میں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہے ہیں اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ آخر آپ کی اپنی رپورٹ ہے یونائٹڈ نیشنز کی جو پچھلے سال آئی تھی، اس کا عمل ہونا چاہیے، اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ میں نے ان کو یاد دلایا کہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے 14 فروری کو، یہ کانٹیکسٹ میں ہوا ہے، اور وہ کانٹیکسٹ کیا ہے؟ وہ کانٹیکسٹ ہے کہ ایک ڈینائل ہے آف سیلف ڈٹرمنیشن ٹو دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر۔ جب تک یہ حق ان کو نہیں ملے گا
तब तक सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा, इसलिए कि ये साइकिल ऑफ वायलेंस जो है इसके खात्मे का एक ही तरीका है, और वो तरीका है पीसफुल सेटलमेंट, जिसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर से कहा है कि पाकिस्तान तैयार है हिंदुस्तान से बातचीत करने के लिए, टेररिज्म पे, कश्मीर पे, ऑल द आउटस्टैंडिंग इश्यूज़। तो मैंने ये सारी बातें सेक्रेटरी जनरल को दोहराई और उनसे अपील की कि उनको स्टेप अप करके एक रोल प्ले करना चाहिए। साथ साथ मैंने प्रेसिडेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल को भी कहा कि आप इनफॉर्मली ब्रीफ कर दीजिए सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को कि इस वक्त खित्ते में सूरत हाल है क्या और वो किस ख़तरात की तरफ जा रही है और इस ख़तरे को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। अच्छा, ये एक चीज़ हम जानते हैं कि इंडिया जिस चीज़ में समझता है कि उसको बड़ी महारत है वो डिप्लोमेटिक मिसचिफ है, कि वो शरारतें, सिफारती शरारती और फिर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, वो डिप्लोमेटिक मिसचिफ जारी है इंडिया की तरफ से यकीनन। तो उसका हम कैसे जवाब दे रहे हैं, हम उसको कैसे काउंटर कर रहे हैं? पाकिस्तान का जो मिशन है यूनाइटेड नेशंस में, हम लोग यहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगाह रख रहे हैं जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, ना सिर्फ कशीदगी के हवाले से जो इंसिडेंट हुआ है 14 फरवरी और उसके बाद जो हिंदुस्तान की तरफ से थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स आई हैं और पाकिस्तान का उस पर क्या रद्द अमल है, उसके अलावा हम उनको ब्रीफ ये भी रख रहे हैं कि जी इस वक्त अगर हिंदुस्तान कोई ऐसा एक्शन लेता है जिससे कि खित्ते में ख़तरात और बढ़ जाते हैं तो पाकिस्तान को उसका जवाब देना पड़ेगा, जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कहा। तो उस हवाले से ज़ाहिर है इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अमन चाहती है, वो डायलॉग चाहती है, वही चीज़ें चाहती है जो कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। हम भी चाहते हैं कि डायलॉग के ज़रिए ही ये सारे मामले जो हैं इनसे निपटा जाए। अच्छा, मलिया लोधी साहब ये बताइएगा, जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रशिया, चाइना, यूएस, इनका क्या रद्द-ए-अमल है इस पूरी सूरत हाल पे? वहाँ क्या सेंस प्रिवेल कर रहा है? कामरान, इस वक्त तो हम ब्रीफ कर रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल को, मेंबर्स को इनफरादी तौर पे, और मैंने प्रेसिडेंट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल से मुलाकात भी इसीलिए की ताकि वो भी अब एज प्रेसिडेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल अपने मेंबरान को इनफॉर्मली ब्रीफ कर दें और पाकिस्तान का मौक़िफ़ उनसे शेयर कर दें। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पर देखिए जी, यूनाइटेड नेशंस तो बना ही अमन के लिए था, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल में है, चाहे वो जनरल असेंबली में है, सबका मौक़िफ़ एक सा है और वो यही है कि वो अमन चाहते हैं हमारे खित्ते में। हम भी अमन चाहते हैं, लेकिन अमन इस तरह से नहीं आ सकता जिस तरह से हिंदुस्तान की लीडरशिप इस वक्त जिस किस्म के स्टेटमेंट्स वो दे रही है और जिस किस्म के इल्ज़ामात वो पाकिस्तान पे लगा रही है। जहाँ तक पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, हम तो सबको इसी तरह से ही ब्रीफ कर रहे हैं अलॉन्ग दीज लाइन्स कि पाकिस्तान ने तो कहा है कि हम इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। अगर आपके पास क्रेडिबल एविडेंस है इंडिया के पास, हम तैयार हैं आपसे बातचीत करने के लिए। लेकिन अगर आप बातचीत नहीं करना चाहते, अगर आप कोई ऐसा एक्शन लेना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए भी हम तैयार हैं। बहुत बहुत मौजू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिया लोधी, पाकिस्तान की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन में हमारे साथ मौजूद थी। मैंने आपको बताया इस पूरे सेगमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तनहा नहीं हुआ है, पाकिस्तान की सिफारतकारी तनहा नहीं हुई है। पुलवामा वाक़े के बाद भारत का मौक़िफ़ तनहा हुआ है, मोदी का मौक़िफ़ तनहा हुआ है, मोदी तनहा हुआ है, भारत तनहा हुआ है, और हर लिहाज से हम बहुत कामयाब रहे हैं इस मुश्किल दौर में जो कि पुलवामा वाक़े के बाद हुआ, जो एक बड़ी साजिश है जो कि इस खित्ते में देखने में आई है। पुलवामा का वाक़या हुआ है, ईरान में जो वाक़या हुआ है, इन तमाम के वाक़े के बावजूद पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत हुई है। पाकिस्तान में इंटरनेशनल इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मज़ीद उसमें इजाफा हो रहा है। सऊदी अरब के मिनी सीपैक के यानी कि 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी के बाद तुर्की के सदर बहुत जल्द पाकिस्तान पहुँच रहे हैं सरमायाकारी का पैकेज लेके। मलेशिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर महातिर मोहम्मद पहुँच रहे हैं एक बड़े वफ़द के साथ, बड़ा सरमायाकारी का पैकेज लेके। ये सब कुछ आइंदा 2-4 हफ्तों के अंदर होने वाला है, इसलिए हम सब के लिए बड़े इत्मीनान का सामान है। और इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।